हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए, बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती। वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े ऐलानात। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा, आइंदा बजट तक बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा भी नहीं होगा। ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी। IT सेक्टर टैक्स फ्री कर दिया गया। IT कंपनीज या फ्रीलांसर्स को 100% टैक्स छूट, 100% फॉरेन एक्सचेंज पर छूट दी गई। इंडस्ट्री लगाने वाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को 5 साल तक टैक्स छूट मिलेगी। किसानों और नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे। अपना घर बनाने के लिए इंतहाई सस्ता कर्जा देंगे। वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतें कम करने के लिए अपोजिशन से भी हल मांग लिया। एटलीस्ट जो सैलरीड पर्सन है उनको ज़रा रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छा ऐलान हुआ है, पब्लिक को रिलीफ दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे वहाँ इनको दोबारा लेके आएगी। बहुत अच्छा काम कर दिया भाई, 10 रुपये कम करके बड़ी खुशी हो गई। खाना तो सुनने में तो ये आ रहा था कि पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे। असल जो चीज़ है वो खाने पीने की अशिया है, मेन जो है उस पर आप कुछ कमी बेशी करें तो कुछ समझ में आती है बात। अब अगर पेट्रोल कम हुआ है तो चीज़ें भी कम होनी चाहिए। अवाम खुश। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान को बड़ा रिलीफ करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ का ऐलान खुशाइंद है। पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए फी लीटर कम, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मट्टी का तेल भी 1 रुपए और लाइट डीजल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने बताया, बिजली की कीमत में 4 से 5 रुपए फी यूनिट की फ्यूल एडजस्टमेंट हुकूमत भरेगी। तेल की कीमत में 10 रुपए कमी मुख्तसर मुद्दत के लिए लेवी कम करके की जाएगी। वज़ीर आज़म की रिलीफ के ऐलानात पर अपोजिशन की तनकीद। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी का ऐलान इमरान साहब की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। 3 साल में पेट्रोल 70 रुपए बढ़ाकर नौकरी बचाने के लिए 10 रुपए सस्ता कर दिया। 3 साल में 15 रुपए बिजली बढ़ाई और आज 5 रुपए सस्ती कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल के लॉन्ग मार्च के समरात आना शुरू हो गए। सरबरा ANP असफंदियार वली बोले, कमी का ऐलान अवाम के साथ मजाक। कमी से पहले ये बताया जाए 3 साल इजाफा कितना किया गया। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज देंगे। जियालों का जोश और जज्बा देख के कठपुतली ने कपराना शुरू कर दिया है। अवाम को देखकर वज़ीर आज़म की टांगे काम गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। काजी अहमद में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम इस्लामाबाद पहुंचकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। हमारा वज़ीर आज़म झूठा है, अवाम अब पीछे हटने वाले नहीं। पेट्रोल 12 रुपए बढ़ाकर 10 रुपए कम कर दिया गया। आज वज़ीर आज़म को आसिफ जरदारी बहुत याद आ रहे थे। इस्लामाबाद पहुंचकर इनका बंदोबस्त करेंगे। सिलेक्टेड को घर भेजने का वक्त आ चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी का जगह जगह इस्तकबाल। आज मोरो कयाम होगा। 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। आज आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के अखबार मीडिया देख लें, तकरीबन 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं। दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जो अब हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को छोड़ें कि इमरान खान है या कोई भी है, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। आज़ादी सहाफ़त पाबंदी का शोर मचा हुआ है।
پیکا قانون میں ترمیم کا آزادی صحافت سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ کہا آزادی صحافت کے نام پر مافیا بلیک میلنگ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر گند اچھالنے کو روکنے کے لیے قانون لا رہے ہیں۔ پیکا قانون 2016 میں بنا، ہم صرف ترمیم کر رہے ہیں۔ میڈیا میں 70% خبریں ہمارے خلاف ہوتی ہیں مگر ہمیں فرق نہیں پڑتا، سوشل میڈیا پر گند اچھالا جا رہا ہے۔ FIA کے پاس بلیک میلنگ، فیک نیوز سمیت 94,000 کیسز پڑے ہیں۔ عام انسان کو تو چھوڑے، ملک کے وزیر اعظم کو بھی بخشا نہیں جاتا، گھر کی عورتوں پر لکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کو 3 سال سے انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پیکا آرڈیننس کا ہر فورم پر بھرپور مخالفت کا اعلان۔ میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی صدر مسلم لیگ نواز سے ملاقات۔ شہباز شریف نے آرڈیننس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے اور معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا یقین دلایا۔ یہ بھی کہا تحریک عدم اعتماد کے لیے ٹائم فریم نہیں دے سکتے، نمبر گیم پر دن رات کام ہو رہا ہے، ملک کی اقتصادی حالات بہت خراب ہیں۔ شہباز شریف کا جہانگیر ترین سے ملاقات کا جواب دینے سے انکار۔ کہا جہانگیر ترین سے ملاقات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فورن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہو وہ آزاد ہو۔ میری پارلیمنٹ میں تقریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جب سربراہوں کے پیسے باہر ہوں وہ کبھی ملک کی بہتری کا نہیں سوچتے، عوام کسی ایسے کو ووٹ نہ ڈالیں جس کے اثاثے باہر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا آزاد خارجہ پالیسی میں اپنی قوم کا فائدہ ہوتا ہے، امریکہ کی جنگ میں حصہ لینا غلط پالیسی تھی، ہمارا امریکہ کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیشہ امریکہ کی جنگ میں شرکت کی مخالفت کی، ہم نے 80,000 جانیں گنوائیں، $1.5 ارب کا نقصان ہوا، جس کے لیے ہم نے جنگ لڑی، اس نے ہم پر 400 ڈرون حملے کیے، امریکہ کے ساتھ ہو تو جہاد کے خلاف ہو جاؤ تو دہشت گردی ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں خارجہ پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملکی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے متعلق مشاورت بھی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور کا دورہ کریں گے، PTI پنجاب کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کریں گے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ بلاول آ جاؤ، زرداری کو بھی لے آؤ، ہم عمران خان کو لے آتے ہیں، سٹیج لگاتے ہیں، ایک طرف تم بیٹھ جاؤ، دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب بیٹھ جائیں، ایک طرف تحریک انصاف کا جھنڈا لگاتے ہیں، دوسری طرف پیپل پارٹی کا جھنڈا لگا دو، ایک طرف ہم اپنا منشور پیش کرتے ہیں، دوسری طرف تم اپنا منشور پیش کرو، ایک طرف ہم 3.5 سال کی اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور تم 15 سال کی کہانی ہمیں سنا دو قوم کو۔ آصف زرداری کے پیچھے آ رہے ہیں، تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ بھی رواں دواں، وزراء نے سندھ حکومت کا لفظی ریمانڈ لے لیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بلاول سرکاری بیساکھیاں چھوڑ دیں، سندھ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آصف زرداری نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا، پیپلز پارٹی کے ایجنڈے سرکاری ملازمین سے لگوائے جا رہے ہیں، رکاوٹ ڈالی تو ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ اسد عمر نے تنزیہ وار کیا، کہا بلاول نے لات مار کر حکومت گرانے کا کہا مگر ان کے پاؤں میں موچ آ گئی، اپوزیشن کے مارچ سے کچھ نہیں ہوا، تحریک عدم اعتماد کے لیے ان کے پاس عددی اکثریت نہیں۔ علی زیدی نے کہا بلاول لانگ نہیں رانگ مارچ کرنے نکلے ہیں، انہیں بیبی زرداری کہتا ہوں، PTI کا لاڑکانہ میں پڑھاؤ۔ تحریک عدم اعتماد کب لائی جائے گی؟ اپوزیشن کے 3 بڑوں کی رواں ہفتے ایک اور بڑی ملاقات متوقع، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف زرداری ایک بار پھر سر جوڑیں گے، لاہور میں ملاقات ہونے کا امکان۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بنائی گئی اپوزیشن کی کمیٹی اسی ہفتے رپورٹ پیش کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ، عدم اعتماد پر قانونی اور آئینی معاملات پر رائے لینے پر اتفاق، حکومت مخالف تحریک میں تیزی لانے پر مشاورت۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو اختر مینگل سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لیا۔
وزیر اعظم عمران خان کا جہانگیر ترین کو ٹیلی فون، عمران خان نے ترین سے صحت سے متعلق دریافت کیا۔ میل ملاقاتیں اور رابطے تیز، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کاف میں اہم ملاقات، سراج الحق وفد کے ساتھ چودھری شجاعت حسین سے ملنے گئے، سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد پر گفتگو۔ چودھری شجاعت نے کہا مہنگائی حد سے بڑھ گئی ہے، عوام کو مزید نہ آزمایا جائے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام جماعتیں سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک جامع پلان بنائیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت نے کہا شہباز شریف سے ملاقات میں 3 سوال پوچھے، طریقے عدم اعتماد پر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ سراج الحق نے جواب دیا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، نئے انتخابات ملکی مسائل کا حل ہیں۔ روس کا یوکرین کے 2 شہروں پر قبضہ، کئی شہروں میں تباہی ہی تباہی، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی، شدید جھڑپیں جاری، کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک یوکرین میں بچوں سمیت 102 شہری ہلاک ہو چکے۔ کیف کئی گھنٹوں کی خاموشی کے بعد دھماکوں سے لرز اٹھا، میئر کے مطابق شہر تباہی کے دہانے پر ہے، فضائی حملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، شہریوں کا انخلاء جاری۔ روس نے جنگ کی مخالفت کرنے والے تقریباً 6000 مظاہرین کو گرفتار کر لیا، متعدد روسی ویب سائٹس ہیک، پیوٹن کے خلاف پیغامات درج، یوکرین کا 5300 روسی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، بیلاروس میں یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات۔ یوکرینی صدر کا ملک کو فوری یورپی یونین میں شامل کرنے کا مطالبہ، پیوٹن نے مغرب کو جھوٹ کی سلطنت قرار دے دیا، روس نے اپنی فضائی حدود 36 ممالک کے لیے بند کر دی، نیٹو کا یوکرین کو جدید ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان، چین کی دونوں ملکوں سے کشیدگی میں کمی لانے کی درخواست، سعودی عرب نے اوپیک پلس معاہدے کے تحت روس سے تعاون جاری رکھنے کی تصدیق کر دی، ہالی ووڈ اداکاروں نے اسکرین ایکٹرز گلڈ ایوارڈز کے موقع پر یوکرینی صدر اور عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا معاملہ، سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت کا پاکستانی سفارتخانے اور وزارت خارجہ سے رابطہ، کہا پاکستانیوں کی واپسی کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، جنگ میں پھنسے پاکستانیوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، فارن آفس نے صورتحال سے متعلق چودھری شجاعت کو آگاہ کیا۔ حوالے سے اپنے بہت سارے اقدامات کو درست کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مشکل وقت میں نہ کھڑے ہوں، لیکن اگر حکومت اپنے معاملات کے حوالے سے غافل نظر آئے گی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کس طرف کھڑے ہوں گے، بہرحال ہمارے آپشنز اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ حکومتی اتحادی MQM پاکستان بھی لال جھنڈی لہرانے لگی، خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں عدم اعتماد میں ہمارے پاس آپشن کھلے ہیں، عدم اعتماد پر اگلے 2 روز بہت اہم ہیں، مہنگائی پر وزیر اعظم کو کہا تھا سنجیدگی دکھائیں، حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو ساتھ کھڑے ہوں گے، صورتحال ایسی ہی رہی تو دیگر آپشنز کھلے ہیں، جمہوریت کا تقاضا ہے جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنا اختیار ہونا چاہیے، نام نہاد جمہوریت آتی ہے تو سیاسی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، کراچی کے حالات کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر نہیں میئر پر ڈال دی جاتی ہے، ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جہاں جاگیردارانہ جمہوریت اور وسائل کے زور پر انتخابات کا خاتمہ ہو۔ PFUJ کی کال پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یوم سیاہ، نیشنل پریس کلب سے پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ، پیک آرڈیننس کو سیاہ قانون قرار دیا، کہا پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو اس کے آگے دیوار بننا ہوگا، کوئٹہ میں بھی صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ملک بھر میں شب معراج نہایت مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے، مساجد میں خصوصی عبادات، محافل میں علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ سندھ حکومت کا شب معراج کی مناسبت سے آج صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔